बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हज का महीना शुरू होने वाला है और बहुत सारे अफराद पूरी दुनिया से हज के लिए रवाना हो भी रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाकर अल्लाह पाक ने चाहा तो हज करेंगे और फिर उस हज के ज़रिए अपने गुनाहों को मुआफ़ कराएंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे मासूम अनिल ख़ता बच्चे की तरह होते हैं, क्योंकि हज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। इस हवाले से मैंने चाहा कि डॉक्टर हुसैन आज़ाद जो यूट्यूब हमारा चैनल है उसके ज़रिए जो हज पे जा रहे हैं उनको गाइड किया जाए, उनको उनकी अहमियत बताई जाए, बिलखसूस हज का जो मुकम्मल तरीका है वो बताया जाए। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो हज का मुकम्मल तरीका है, इवन के जो हज तमत्तो है जो पाकिस्तान से और सऊदीया से बाहर जो लोग जाते हैं निकाह से ihram बांध कर हज के लिए रवाना होते हैं, तो उसका मैंने हज तमत्तो का पूरा तरीका वो बताया था। आज की वीडियो वो हज इफ़राद हो, हज किरान हो, हज तमत्तो हो, तीनों किस्म का जो हज किया जाता है तो इसके मनासिक कौन से हैं और उनकी तारीख़ क्या है, उनकी अहमियत क्या है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल ये आज की वीडियो है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो ज़ियारात हैं, ख़ास तौर पर जो मकामात हैं, जो जगह हैं, जो मैदान हैं जहाँ पर जाकर तो मनासिक अदा किए जाते हैं, रस्में अदा की जाती हैं जो अंबिया किराम ने अदा की और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की, सहाबा किराम अहले बैत अतहार ने अदा की। तो उन राइट्स, उन जो रस्मों को अदा करना मनासिक कहलाता है। लिहाजा वो कौन कौन से हैं और कहाँ जाया जाता है, तो बेसिकली 5 दिन हज के हैं, 8 ज़ुल्हज से 12 ज़ुल्हज तक, और अगर रात को रुकना पड़े फिर 13 तारीख भी शामिल हो जाती है। तो ये जो हज के अय्याम हैं इनमें बारी बारी हम चलेंगे 8 ज़ुल्हज से 13 ज़ुल्हज तक, उसमें हम क्या क्या मनासिक अदा करते हैं। हज का नाम है इरादा करना, तो विज़िट होली काबा, अल्लाह के घर का इरादा करना। तो ये जो 5 दिन हज के हैं इसका सफ़र इख्तियार करना अल्लाह के घर का, तो ये हज कहलाता है। और फिर 8 ज़ुल्हज को सूरज निकलने के बाद जो हाजी है वो मिना की तरफ रवाना होता है। अपने होटल से बसें आ जाती हैं, वहाँ सामान पैक करें जो ज़रूरी है, जो वहाँ पर चूँकि मिना जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर 4 दिनों रातें रहना होता है, चूँकि जो एक रात है सिर्फ मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारनी होती है, बाकी सारी मिना में गुजारनी होती है, तो वहाँ जाकर सामान रखना होता है। अगर उम्रा करके ihram खोल दिया था तो अब 8 ज़ुल्हज्जा को फिर से वो ihram बांधेगा। तो ये ihram हाजी अपने मस्कन ही से बांधेगा जहाँ ठहरा हुआ है, और ihram के कपड़े पहनकर 2 रकअत नमाज पढ़ेगा और फिर नियत करके रवाना हो जाएगा। और फिर कसरत से अब तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये तलबिया रास्ते में जारी रखना है, और जब मिना पहुंच जाएं तो अपने अपने खैमों में जाकर क़याम करें और अक्सर व बेशतर वहाँ ज़िक्र इलाही करते रहें और फिर तलबिया पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करें और दुरूद पाक की कसरत करें। और फिर जो वहाँ पर मस्जिद खीफ़ है या अपने खैमे में वहाँ जाकर बाजमात अदा करें, फजूल बातें न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, उससे परहेज़ करें, अपने अंदर एक दूसरे की खिदमत करने का जज्बा पैदा करें, रफ़ाका और काफ़िले वालों से अच्छा सलूक करें। सुन्नत तरीका ये है कि आप ज़ोहर से पहले ही मिना में पहुँच जाएँ। अगर तक पहुँच जाते हैं, अगर लेट पहुँचते हैं फिर भी कोई मसला नहीं, पहुँचना ज़रूरी है। फिर ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़ और फिर फ़जर की नमाज़, ये जो 5 नमाज़ें हैं ये मिना में अदा करनी है। ये मसनून है, और अगर किसी उज़र की बिना पर कोई ताख़ीर हो जाए, रह जाए तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। फिर अगला दिन आ गया 9 ज़ुल्हज, ये असल हज का दिन है, इसे यौम अरफ़ा कहते हैं। इसमें अरफ़ात के मैदान में पहुँचना होता है, इसको रुकन आज़म भी कहते हैं कि शाम तक मगरिब की अज़ान तक जो वहाँ ना पहुँचे तो उसका हज नहीं होता। तो 9 ज़ुल्हज्जा को फ़जर की नमाज़ मिना में अदा करने के बाद सूरज निकलने के बाद फिर अरफ़ात की तरफ रवाना हो जाना। ये भी 6-7 किलोमीटर दूर वो वहाँ पर मैदान है, मैदान अरफ़ात। तो मक्का से 6-7 किलोमीटर दूर इसी तरह मिना है, उससे आगे फिर अरफ़ात है। तो वहाँ पर इसी तरह तलबिया पढ़ते हुए तो सूरज निकलने के बाद वहाँ पर रवाना होना है और फिर वहाँ पर पहुँचना है। अरफ़ात में जब पहुँचे तो एक वादी निमरा आती है और यहीं पर मस्जिद निमरा भी है।
یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دن ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے پڑھی تھی، اس کو ظہرین پہ کہتے ہیں، لہٰذا وہاں پر آپ نے دو جو نمازیں ہیں اکٹھی پڑھنی۔ اگر مسجد میں پڑھتے ہیں، مسجد نمرہ میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے امام، چونکہ وہ بھی مسافر ہوتا ہے، قصر کی نماز وہ پڑھتے ہیں، پہلے دو فرض ظہر کے اور اس کے بعد پھر اقامت ہوتی ہے عصر کی ساتھ ہی، اور اس کے دو فرض عصر کے پڑھائے جاتے ہیں قصر، لہٰذا اس طرح سے دو نمازیں اکٹھی امام پڑھاتا ہے۔ اور خطبہ حج بھی وہی ہوتا ہے مسجد نمرہ میں، جو آپ دیکھتے ہیں ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں ٹی وی کے ذریعے، تو لہٰذا یہ حضور نبی کریم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آپ نے حضور نے وہاں خطبہ اسی جگہ پر ارشاد فرمایا تھا، اسی جہاں مسجد نمرہ آباد میں بنائی گئی، اور وہیں پر آپ نے خطبہ حج ادا کیا تھا، لہذا وہاں پر آج بھی خطبے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر آپ اگر اپنے اپنے خیموں کے اندر ہیں عرفات میں، تو اب ظہر کی نماز الگ اپنے ٹائم پر پڑھیں گے، عصر کی نماز اپنے ٹائم پر پڑھیں گے، لیکن ظہر کی نماز آپ اگر پڑھتے ہیں جا کر مسجد نمرہ، تو وہاں اسی دوران میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ظہرین کہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر، یا وہاں پر اگر آپ نے اکٹھی نمازیں پڑھ لی ہیں، پھر آپ نے قیام کرنا ہے، پھر رکنا ہے۔ اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں، کہ مغرب کی اذان تک وہاں ٹھہرنا ہے، مغرب کی نماز نہیں وہاں پڑھنی، وہ جا کے پھر پڑھنی ہے آگے مزدلفہ میں، یا جو ہی اذان ہو اس سے پہلے وہاں دعائیں کریں، گڑگڑائیں، آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا دعائیں کر سکتے ہیں وہ مانگیں قبلہ رخ ہو کر، چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی تھی جبر رحمت کے نزدیک۔ جبر رحمت کے پاس جانا، اوپر چڑھنا کوئی سنت نہیں ہے، لہذا اس کے قریب آ کے دو جہاں کھڑے ہو کر تو دعائیں مانگی تھی۔ اس طرح سے آپ وہاں پر جا کر دعائیں مانگیں جتنا ہو سکتا ہے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور سب کے لیے رو رو کر کے گڑا کر، تو یہ دعاؤں کا موقع ہے۔ اس کے بعد جب عرفات کے میدان میں یہ سارا عمل مکمل کر کے تو فارغ ہو جائیں، تو پھر جو ہی اذان ہو تو پھر آپ نے آگے موو کرنا ہے۔ تو پیدل بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، بسوں کے پر بھی جاتے ہیں، آگے مزدلفہ کی طرف ٹرین بھی چلتی ہے، اس پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن جو مزہ پیدل حج کرنے میں آتا ہے وہ شاید سواری پر سوار ہونے سے نہیں آتا۔ بعض اوقات رش ہوتا ہے، وہ ٹریفک جام ہو جاتی ہے، اور وہ کافی ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے جب حج کیا، مسز بھی ساتھ تھیں، اور الحمدللہ میں نے قافلہ پورا لے کر گیا تھا 150 افراد کا، تو میں نے اناؤنس کیا آگے میں نے عرفات سے مزدلفہ اور پھر واپس یہ پیدل حج ہی سارا کرنا ہے، تو جو ہمارے ساتھ آنا چاہیں آ جائیں۔ ایک دو فیملیز اور آ گئی، تو جو ہی ہم باہر نکلے خیمے سے دیکھا سامنے ہی مسجد نمرہ تھی، تو رش بہت زیادہ تھا، لیکن جذبہ جوان تھا، ایمان تر و تازہ تھا، لہٰذا جذبہ تھا ایمانی، تو ہم الحمدللہ مسجد میں انٹر ہوئے، اور اس کے بعد آ کے امام کے پیچھے جا کر بالکل قریب وہاں جا کر جگہ ملی۔ تو اگر انسان کی استقامت ہو کہ وہیں پر جا کر نماز ادا کرنی ہے، ظہرین پڑھنی ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آگے مزدلفہ کی طرف جو ہی اذان ہوتی ہے، وہاں عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، جا کے آگے مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ اور پیدل اگر جا رہے ہیں تو ادھر بھی دنیا، ادھر بھی دنیا، آگے دنیا، ساری سر نظر آ رہے ہیں، اور پیچھے بھی ایک نظارہ ہوتا ہے، اور بڑا دیدنی نظارہ ہوتا ہے۔ ایک ہی خدا کو ماننے والے اور ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ باری تعالیٰ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرے حکم پر یا اللہ کاروبار، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ہم آ گئے باری تعالیٰ، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو اس سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، تیرے پیاروں کی جہاں یادگاریں ہیں یا اللہ وہاں پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں باری تعالیٰ، سب کچھ لٹا کر اب تو ہمیں سرخرو فرما دے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی حضور نیت کرتے ہوئے لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہے، ایک اللہ کو پکار رہا ہے، اور رواں دواں ہے اس کی طرف، وہ نظارہ وہ دیدنی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلی ہوتی ہے، سڑکوں کے اوپر ساری سر نظر آ رہے ہیں، اور وہ پھر ایک اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، رسول بھی ہمارا ایک ہے، اور ہر ایک وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو پیدل حج ہے اس کا مزہ وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے اب بہت زیادہ وہاں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، 6-7 کلومیٹر کا سفر پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہاں پر دکانیں ہیں چائے کی، وہاں پر وہ کھانے کے سامان ہیں، وہاں پر واش روم بنے ہوئے ہیں، اور فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کر رہے ہیں، بڑے آرام سے آپ
وہ ریسٹ کرتے ہوئے تو آپ وہاں پر پہنچ جائیں مزدلفہ. جب بھی پہنچیں گے وہاں جا کر پھر آپ نے جو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی. تو یہ جو مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنا اس کو مغربین کہتے ہیں. یہ بھی سنت ہے. اب دیکھیں کہ ہر جگہ پر آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اگلا ٹائم ختم ہو گیا، پچھلی نماز ختم ہوگی، اب وہ قضا پڑھیں گے اگر کسی کی رہ گئی. لیکن یہ جو حج ہے یہ سارے کا سارا عشق کا نام ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کیونکہ وہاں جس طرح سے اللہ کے بندوں نے، اللہ کی باندیوں نے، اللہ کے پیاروں نے، انبیاء نے، ان کے ازواج نے جیسے جیسے کیا اسی طرح کرنے کا نام حج ہے. لہٰذا حضور آقا دو جہاں نے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی، لہٰذا وہاں پر ظہرین عرفات میں اسی طرح پڑھیں گے. اسی طرح مزدلفہ میں جا کر کھلے آسمان تلے وہ 2 نمازیں وہاں پر اکٹھی پڑھنی ہے. مغربین، مغرب کے پہلے 3 فرض مغرب کے پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر تکبیر الگ پڑھ کے، اور اس کے بعد پھر عشاء کے جو قصر کی نماز 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں مغرب کی، اور اس کے بعد پھر جو وطر ہیں عشاء کے وہ پڑھے جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے بھی وہاں پر جماعت کروائی، پھر رو رو کر سب کے لیے دعائیں کروائیں، اور ارد گرد کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور اس دعا میں سارے شریک ہوئے. وہ خاص رات، ایک رات ایسی ہے جو انسان بیڈ نہیں ہوتا کسی قسم کا، کوئی بچھونا نہیں ہوتا، کھلا آسمان ہے، نیچے سڑک ہے، وہاں کپڑا بچھائیں، اور کسی نے اگر ریسٹ کرنا ہے وہاں پر آرام کریں کھلے آسمان تلے، اور وہیں سب عبادت کرنی ہے، وہی رو رو کر گڑا کر دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. آقا دو جہاں نے ساری رات جا کر گزاری اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے رہے. تو یہ رات جو خاص وہ دعاؤں کی رات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے جو مانگ سکتے ہیں، اور پھر رات وہاں قیام کر کے صبح پھر آپ نے روانہ ہونا ہے. اب اگلا دن شروع ہو گیا 10 ذی الحج. یہ جو حج کا دن ہے یہ یوم نہر ہے. وہ تھا یوم عرفہ حج کا دن 9. اب یہ 10 یہ یوم نہر قربانی کا دن ہے، اور یہ خاص دن ہے. اس میں بہت سارے امور سر انجام دینے ہوتے ہیں. وہیں سے اگر آپ کنکریاں لے لیتے ہیں 70 کے قریب، کہ نسلے کی بوتل میں چھوٹی دانے کے برابر وہ کنکریاں وہاں چن کر ڈال لیں. وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر 70 کیسے پوری کرنی ہے. لہٰذا وہاں آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ میں مینا کی طرف واپس آنا ہے. لہٰذا اب مینا کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے جہاں پر آنا ہے اور وہ ہے جمرہ عقبہ. اب 3 سیٹن یعنی 3 شیطان ہیں، دیواریں بنی ہوئی ہیں، شیطان سمجھ کر ان کو کنکریاں مارنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب شیطان نے آ کر وسوسہ دادی کی کہ آپ نے خواب دیکھا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر کہا یہ شیطان ہے، اس کو کنکریاں ماریں. تو وہ بھاگ گیا. 3 جگہ اس نے وسوسہ دادی کی، تینوں جگہ ان کو بھگایا کنکریاں مار کے، تو سنت بن گیا. اب وہاں دیواریں بنا کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شیطان ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے. لہٰذا وہاں پر پہلا جو دن ہے 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ جو بڑے والا پچھلا شیطان ہے تو اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. اگلے جو 2 دن ہیں اس میں تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. لیکن پہلے دن 10 کو صرف بڑے شیطان کو زوال سے پہلے وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. لہذا اس کو کنکریاں ماریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کام کرنا ہے اگلا، اور وہ ہے قربانی کرنا. اب یہ ترتیب کو بھی قائم کرنا ضروری ہے. اب قربانی کا 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے جمع کروا دیے ہوئے اپنے معلم کو جب یہاں سے گئے تھے جس ٹورسٹ کے ذریعے، لہذا کہ تو پیسے جمع کروا دیے، پھر آپ حکومت سعودیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچیز کریں جانور اور اس کو ذبح کر کے پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کریں، جیسے 3 حصوں میں کرتے ہیں. وہ ان کے ذمہ ہو گیا، آپ کی طرف سے قربانی ادا ہوگی. اگر پیسے جمع نہیں کروائے تو پھر آپ نے جانور لے کے اس کو ذبح کر کے اس کے حصے کر کے تقسیم کرنا، یہ کام کر کے اس کے بعد پھر اگلا کام کرنا ہے. اور اگر آپ نے پہلے پیسے جمع کروا دیے تو پھر آپ نے معلم سے رابطہ رکھیں. جب آپ کو وہ کلیئر کرے کہ اس وقت آپ کی قربانی کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں حکومت سعودیہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو قافلہ تھا انہوں نے پیسے جمع کروائے تھے، ان کی قربانی کا ٹائم ہو گیا، پھر آپ نے اگلا کام کرنا ہے، اور وہ ہے حلق کرنا یا قصر کرنا. حلق کہتے ہیں کہ اپنے جو سر کو بال منڈوا دینا یعنی ہیڈ شیو کرنا، اور قصر کہتے ہیں ٹریمنگ کرنا یعنی بالوں کو چھوٹا کرنا. اگر سر میں تکلیف ہے، زخم ہے، کوئی پرابلم ہے تو وہ قصر بھی کروایا جا سکتا ہے. اور خواتین ایک پور کے بال یعنی پوری اپنی چوٹی سے وہ ایک بالوں کو چھوٹا کرتی ہیں، وہ قصر کرواتی ہیں. یہ کر کے تو پھر اس کا مطلب اب آپ کا جو حج ہے وہ وہاں پر آ کر یہ مکمل ہو گیا. پھر آپ نے
اب وہ غسل کریں، اپنے کپڑے چینج کریں، احرام اتار دیں، دوسرے کپڑے پہنیں، اور پھر آپ آ کے طواف زیارت کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ خدا میں مکہ میں آ کر طواف زیارت کریں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں نہیں کر سکتے تو اس میں رعایت دی گئی اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے اگلے دن بھی کیا جا سکتا ہے، اینڈ والے دن بھی اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر کوئی تکلیف ہو۔ تو لہٰذا یہ آپ نے کام کر کے تو اس کے بعد پھر آ کر جب وہاں پر آئیں گے طواف زیارت کے لیے تو پھر آپ نے یہاں پر پہلے پورا آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو سبز پٹی ہے وہیں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، وہیں سے آپ نے ختم کرنا ہے، اور وہ 7 چکر وہ لگا کر اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے یہ آب زمزم پینے کے لیے۔ پھر آب زمزم جب جی بھر کر پئیں، کھڑے ہو کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، پچھلی ویڈیو میں نے سارا بتا دیا تھا، اور جو 3 دعائیں کرے اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، باری تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما، رزق وسیع عطا فرما، اور ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ پھر وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا کریں، مقام ملتزم پر دعا کریں، تو مقام ابراہیم پر جو 2 نفل ادا کریں جو کہ سنت ہے، مسنون طریقہ ہے، اس کے سامنے جہاں جگہ ملے تو وہ ادا کریں۔ حتیم میں جا کر اگر وہاں موقع ملے وہاں پر نفل ادا کریں، اور جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر جا کر آپ نے آب زمزم پی کر پھر آپ نے آ کر تو ایک استلام 8واں کرنا ہے۔ وہ 8واں استلام کر کے جب آپ نے کر لیا تو چوم لیا حجر اسود کو، یا اس کو دور سے بوسہ دے دیا، اس کا میں نے پورا طریقہ بتا دیا تھا، کوئی چھڑی لگ جائے اس کو چوم لیں، کپڑا لگ جائے اس کو چوم لیں، ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سامنے وہ استلام کریں، اپنے ہاتھوں کو چومیں، وہ آپ کا استلام ہو گیا۔ وہ کر کے اس کے بعد صحیح بین الصفا والمروہ کے لیے آ جانا ہے۔ پہلے آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے، اور پھر یہ 7واں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا۔ 7 چکر لگانے ہیں، دونوں جگہ پہ دعا کرنی ہے، نفلی نماز بھی وہاں پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی دعا کرنا مسنون ہے، اور وہاں صحیح بین الصفا والمروہ جو سبز ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، مردوں نے وہاں تیز تیز دوڑنا ہے، عورتوں نے عام رفتار سے چلنا ہے۔ لہٰذا اس طرح آپ کے وہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے وہ آپ مکمل کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اس کا اگر عمرے کا آپ نے پہلے کر لیا ہوا ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، آلریڈی الحمدللہ پہلے اگر آپ نے کر لیا ہے، ہیڈ شیپ بھی کروا لی ہے، قصر بھی کروا لی ہے، اور ٹرمنگ بھی کروا لی ہے، اور آپ کا حلق بھی ہو گیا اور قصر بھی ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ دوبارہ ضرورت نہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ مکمل کر کے اگلے دن پھر آپ نے کرنا کہ طواف زیارت رہ گیا تو دوبارہ یہاں پر آ جائیں، اور پھر اگلے دن آپ نے 11 کو پھر تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنی، یعنی 21 کنکریاں، پھر رات کو مینا میں قیام کرنا ہے۔ اگلے دن پھر آپ نے 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی، تو 21 اور 21 یہ ہوگی، 7 آپ نے پہلے ماری، 49 ہوگی۔ اب رہ گئی بقایا آپ کے پاس 21 کنکریاں، میں نے کہا تھا 70 لینی۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 12 ذو الحج کی شام تک، تو شام سے پہلے مینا کو خالی کرنا ضروری ہے۔ اگر بسیں آ جائیں بیٹھیں اور واپس آ جائیں آپ کا حج ہو گیا۔ لہٰذا اگر آپ کو رکنا پڑ جائے اور مغرب کی اذان وہاں ہو جائے مینا میں، پھر اس کی پلنٹی ہے، جرمانہ ہے، دم ہے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو رکنا پڑے گا رات، اور اگلے دن پھر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے، 21 کنکریاں پھر آپ کے پاس ہونی چاہیے، وہ کر کے پھر آپ فارغ ہیں، پھر آپ واپس آ جائیں۔ لیکن علماء جو سعودیہ کے انہوں نے ایک راہ نکالی ہے آسانی کے لیے، چونکہ بسیں لیٹ ہو جاتی ہیں، پرابلم ہوتی ہے، اور وہ لوگوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے اور وہ ٹھہرنا نہیں ہوتا، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا پھر انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کی جو ہی اذان ہو تو آپ مینا کا میدان خالی کر دیں، واپس نہ آئیں، بسوں کا انتظار کریں کہ لیٹ ہو گئی یا پرابلم بن گئی ہے تو اس میں ان کو خالی کر دیں، چونکہ مینا سے باہر نکلنا ضروری ہے، مینا کے میدان کو خالی کرنا ضروری ہے، واپس آنا ضروری نہیں ہے، وہ شرط پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا اس کے بعد جب بسیں آئیں گی تو آپ آئیں، سامان اٹھائیں اور پھر واپس آ جائیں۔ اس طرح آپ کا الحمدللہ تعالیٰ جو حج ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اس کے مناسک بھی مکمل ہو جائیں گے، اور جو اس میں 5 دن ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ میں نے کہاں کہاں جانا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے، اور مسنون طریقہ ہے وہ سارے کا سارا جو بتایا اس کے مطابق ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارا حج ضرور قبول کرے گا، اور ہمارے حج کو حج مقبول بنائے گا، اور حج مقبول کی جزا وہ صرف جنت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسنون طریقے سے حج کے مناسک ادا کر کے اپنے حج کو حج مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو جنت میں جانے کا راستہ اور ذریعہ بنے۔